बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को सबसे पहले आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम ही लोग खैर आफियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपने 19 रोज़ों की अदायगी खुशनुदी से पाए तकमील तक पहुँचाई और आज इंशाअल्लाह हम अपना 20वां जो है सहरी इख्तियार करने के बाद रोज़ा बाकायदा इख्तियार करेंगे। और साथ ही साथ ज़ाहिर सी बात है जैसे गुज़िश्ता बरस आपने हमारी नशियात को माशाल्लाह बहुत ही कदर की निगाह से देखा और मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक भी मिला। तो हमारी जो तीनों नशियात थीं 19वीं शब से लेकर के 21वीं शब तक वो मंसूब थीं मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़रबत से लेकर शहादत तक के लिए। उसी हवाले से आज मैंने यहाँ पर अपने पैनलिस्ट को मदऊ किया है और सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर स्पॉन्सर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसमें सर फहरिस्त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी, सैयद मोहम्मद अली साहब का जिनका भरपूर तरीके से हमारे साथ डे वन से कंट्रीब्यूशन शामिल है, साथ ही साथ कुज़ैन वाटर और स्पेशली आप तमाम नाज़रीन का जो कि माशाल्लाह हमारी नशियात को बहुत ज़्यादा पजीराई के साथ आगे की तरफ रवानी में रखने में हमारा साथ निभा रहे हैं। और आइए नाज़रीन कराम इसी के साथ अपने पैनलिस्ट से मैं आपका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले आज हमारे पैनल में बज़्म रमज़ान सीज़न 2 का हमारी जो हिस्सा थे और मेरे लिए बहुत ही मोहतरम और मुझे ज़ाती तौर पे उनसे बहुत ज़्यादा इल्मी मालूमाती गुफ्तगू का हसूल होता है और मेरे लिए एक मरतबा फिर बहुत एज़ाज़ की बात है कि मेरी नशियात का वो बाकायदा हिस्सा बन रहे हैं। तो आइए आपका तारुफ़ करवाते हैं मोहतरम जनाब अल्लामा सैयद शहरियार नकवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया। कैसे मिजाज आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सलामत रहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आप एक मरतबा फिर मेरी दावतनामे पर यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। परवरदिगार आपको हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए नाज़रीन कराम इसी के साथ दीगर पैनलिस्ट से मैं आपका तारुफ़ करवाता हूँ। आज मेरी बज़्म रमज़ान की नशियात में एक दफ़ा फिर यहाँ पर नशिस्त फरमा हुए हैं अल्लामा किबला सैयद अली रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? माशाअल्लाह। और नाज़रीन आज यहाँ पर बज़्म रमज़ान नशियात में पहली मरतबा इन्होंने अपनी शमूलियत की है और हमारी सुन्नी बरादरी से इनका ताल्लुक़ है और साथ ही साथ बहुत अच्छी इल्मी मालूमाती गुफ्तगू ये भी आप तमाम नाज़रीन तक मुंतकिल करवाएंगे। मोहतरम जनाब अल्लामा पीर सैयद अज़हर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का आपके मिजाज बखैर हैं? रमज़ान से गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। माशाअल्लाह। और नाज़रीन कराम इसी के साथ दीगर पैनलिस्ट से मैं आपका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। एज़ यूजुअल रोज़मर्रा की मामूल के मुताबिक हमारे साथ यहाँ पर GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के 2 मज़ीद रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद हैं, नुमाइंदगान मौजूद हैं, तो आपसे उनका भी तारुफ़ करवाई दिए देता हूँ। हमारे साथ मोहतरम जनाब बिलाल हाइट्स और GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बहुत ही एक्टिव हमारी फैमिली मेम्बर भी हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा इनकी जो है वो डीलरशिप के हवाले से खिदमात हैं, मोहतरम जनाब दिलशाद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं सर आपको। वालेकुम सलाम अदनान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। दिलशाद भाई सीज़न 2 का भी आप हिस्सा थे, आप सीज़न 3 भी तशरीफ़ लेकर आए, तो कैसा लग रहा है आज आपको? सर बहुत अच्छा रहा है, बिल्कुल अपना ही सेटअप है ये और पहले भी बहुत ही लोगों तक पैगामात गए हमारी इस प्रोग्राम के तवस्सुल से। इंशाल्लाह इस जो मज़ीद अपडेट्स आई हैं अभी जो अभी मज़ीद हम खिदमात देने जा रहे हैं तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह भी आपसे बताएंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी ख्वाहिश है, दुआ है कि इसी तरह हर साल हम यहाँ पे मौजूद हो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच दिलशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ नाज़रीन कराम एक और हमारे नौजवान GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बहुत ही एक्टिव मेंबर भी हैं, साथ ही साथ इनकी भी बहुत ज़बरदस्त खिदमात हैं। आप तमाम जो हमारे जितने भी नाज़रीन हैं जो कि प्लॉट्स का हसूल मुमकिन बनाना चाहते हैं तो उनकी रहनुमाई बखूबी अंदाज में सरअंजाम देते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। बुरहान अली साहब के ये साहबजादे हैं और मेरे बहुत प्यारे दोस्तों में इनका शुमार होता है मोहतरम जनाब दानियल अली। कैसे हैं आप दानियल? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए नंदे कैसे? अल्लाह का शुक्र है। आपको वेलकम करते हैं। आप फर्स्ट आपकी यहाँ पर सिटिंग हो रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है, बहुत पहली दफ़ा आया हूँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब पहले से माशाल्लाह आप अच्छे ड्रेसिंग वगैरह भी कर हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे तो हैं ही आप। अच्छा नाज़रीन कराम, साथ ही साथ हमारी बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदगी से हिस्सा बनने वाली आप लोग के बहुत ज़्यादा पसंदीदगी का जो सबब बन रहे हैं और हमारी नशियात को मज़ीद स्ट्रेंथ देते हैं, जैसा कि आप हमारी न्यूज़ हेडलाइन में भी देख रहे हैं। सैयद जहांज़ेब हुसैन जैदी साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। जहांज़ेब अस्सलाम वालेकुम। कैसे खैरियत से हैं आप? शुक्र। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। और जाहिर सी बात है कल की नशिस्त में भी आप जो है वो आपने शिरकत की और आज भी जो जिस तरह के अयाम अली के मामला चल रहे हैं उसमें मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर नाज़रीन तक अच्छी जो है वो मनकबत या सूसवानी आप ज़रूर करें। अच्छा, सबसे पहले नाज़रीन कराम मैं यहाँ पर किबला की तरफ बढ़ना चाहूँगा, अल्लामा शहरियार नकवी साहब की तरफ। किबला जैसा कि ज़रबत मौला अली अलैहिस्सलाम की ये जो हुई उसके साथ ही साथ हमने अभी मौजूदा सूरत हाल जिस तरह मुल्की और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल जिस तरह हमने उसका जायज़ा किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ईरान के सुप्रीम लीडर
آیت اللہ علی خمینی صاحب کی جو یہ شہادت جو ہوئی ہے، اس پہ ہماری امت مسلمہ کو کس طرح سے مزید اتحاد کو پختہ رکھنا چاہیے، اور اس شہادت سے ہماری کیا اصلاح بنتی ہے؟ چونکہ تقریباً 10 دن کا پیریڈ تھا، جس طرح سے ایران کے سپریم لیڈر کی جو شہادت ہوئی اسی کے ٹھیک 10 دن کے بعد مولا علی کے ایام بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے دونوں سوالات میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ دیکھیے موجودہ حالات جو ہیں ان کا اثر ایک ملک کے ساتھ نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خون جب بے گناہ بہے تو اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، بے شک، پہلی وجہ یہ۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ میں اس ملک میں عرصہ دراز رہا ہوں، کافی عرصہ رہا ہوں اور بہت پہلے سے، تو وہاں کی مجھے حالات کا پتہ ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حالات دیکھ کر بات کریں، میں کوئی سیاسی مبصر بھی نہیں ہوں اور میرا سیاست سے کوئی وہ ہے بھی نہیں، لیکن بہرحال المومن و قیس، مومن جو ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، مولا فرماتے ہیں اسے حالات کا پتہ ہوتا ہے۔ جی جی بالکل۔ تو اس حساب سے ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم لیڈر جو تھے آیت اللہ خامنائی، وہ ایک شخص نہیں تھے، وہ سسٹم تھے، وہ پورا ایک نظام تھے اور اس نظام کو لے کر چلے۔ اور ایران سے ہٹ کر بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو حق کا راستہ ہوتا ہے اس میں شخصیات میٹر نہیں کرتی ہیں۔ وہ جو حق کا راستہ ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام سے آپ دیکھیں، اگر وہ شخصیت سامنے سے ہٹ بھی جائے گی تو کوئی اور آ جائے گا، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے، صالح کے بعد صالح آتا ہے۔ تو یہ خدا کا ایک نظام ہے اور یہ اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ مرے، ان کی خبریں آئیں لیکن اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوا پوری دنیا پر۔ آپ میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، بہت مثالیں ہمارے سامنے، جی جی بالکل، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس ملک کے اندر جب آپ جائیں گے، پہلے تو میں آپ کو اس ملک کے حوالے سے بتا دوں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ خود، ان کی تربیت ایسی کی گئی کہ وہ شہادت پسند لوگ ہیں، ان کو شہادت سے مطلب لگاؤ ایک، کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قبیلے سے ہیں، اور جو حسینی قبیلے میں آ جائے اس کے لیے پھر یہ زندگی اتنا میٹر نہیں کرتی۔ اصل چیز وہ ہے کہ جب ہم کمال تو یہ ہے نا کہ ہم مولا کی بارگاہ میں ہوں اور وہاں پر یہ ذکر ہوتا رہے، مولا کا ذکر ہوتا رہے۔ تو بہرحال وہ جو ہیں وہ شہادت کو پسند کرتے ہیں، اور شہادت ان کے لیے ایک سمجھ لیں کہ بہت، ہر کسی کے لیے سعادت کی بات ہے، لیکن وہ اس چیز پہ زیادہ جاتے ہیں۔ میں آگے بڑھوں، آج آپ دیکھیں کہ دنیا میزائل پھینک رہی ہے ان کے اوپر اور وہ اطمینان سے روڈوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ کل جو ہوا، کل اعلان ہوا نئے سپریم لیڈر کا، پروردگار ان کی حفاظت فرمائے آمین ثم آمین، اور اس نظام کو جو ہے وہ ٹھیک سے چلے انشاءاللہ۔ تو آپ کل دیکھیں کہ کل تھریٹس تھے، سب کچھ ہے، وہ چل رہے ہیں 10 دن سے، لیکن پھر بھی وہ روڈوں پر کھڑے ہوئے، خوشیاں بھی منا رہے ہیں، اور کل رات کو اعمال بھی کیے ہیں۔ ہمارے یہاں 19ویں رات بھی شب قدر میں شامل ہوتی ہے، اس رات انہوں نے روڈوں پر نکل کے اعمال بھی کیے، سب کچھ کیا ہے۔ وہاں ان کو کوئی فکر نہیں ہے، بہت زیادہ یہ ہوگا کہ دنیا سے چلے جائے، ایک تو یہ۔ صحیح۔ دوسرا، رہبر کی شہادت کی طرف میں آؤں کہ وہ صرف تشیع کے لیڈر نہیں تھے، تشیع کے رہبر نہیں تھے، وہ پورے اسلامی، اگر آج آپ دیکھیں ان کی شہادت کے بعد تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ اسلامی دنیا کے لیڈر تھے، الحمدللہ، اور کتنے لیڈر چلے گئے آپ دیکھیے کیا ہوا۔ بالکل ایسے ہی، شخصیت بتا رہی ہے کہ وہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، ان کا کردار آپ دیکھیں، ان کے کردار پر جائیے تو خود ابھی جو سپریم لیڈر ہے، موجودہ سپریم لیڈر، ہم اس وقت کم میں ہوتے تھے، شہید رہبر کم میں تشریف لائے اور سید مجتبیٰ خمینی نئے سپریم لیڈر ان کے ساتھ تھے، تو ایک جگہ وہ بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے، آفیشیل وزٹ ہے، تہران سے کم آئے، اور اس وقت جب یہ دسترخوان پہ بیٹھے، اچھا دیکھیں اتنی بڑی شخصیتیں ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے تھے، یہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، ابھی بھی ایسا ہی۔ تو انہوں نے مجتبیٰ خمینی سے، شہید لیڈر نے فرمایا کہ آپ باہر چلے جائیں۔ اب انہوں نے بھی نہیں پوچھا، بابا اتنا بڑا ماحول اور آپ مجھے باہر بھیج رہے ہیں، وہ چلے گئے۔ جب وہ باہر گئے تو اندر والوں نے پوچھا کہ آپ نے کھانے سے کیوں اٹھایا؟ فرمایا کہ کھانا آفیشیل ہے، یہ آفیشیل آدمی نہیں ہے، مجھے خدا کو جواب دینا ہے کہ میں ان آفیشیل آدمی کو اس دسترخوان پہ کیسے بٹھا رہا ہوں۔ اتنے پابند لوگ، تو اس کا مطلب کہ دین کے جتنے پابند ہوں، اور جیسا کہ ضربت کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا، تو مولا علی علیہ السلام کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی بنیادی وجہ عین عدل تھا، شدت عدل تھا، اتنے شدید عدل کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور جو اس راستے پہ چل رہا ہے اس کو یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ اس طرح کا لباس پہن لے اور تیار ہو جائے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا ثانیہ ہے، بہت امت مسلمہ کا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور آپ اس کے اثرات دیکھیں۔ اور انہوں نے تو جاتے ہوئے کہا تھا کہ اب جو جنگ ہوگی وہ پورے خطے میں پھیلے گی، اور وہ ہو رہا ہے۔ تو قبلہ میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجئے کہ جس طرح آپ نے اس خطے میں آنے والے دنوں میں جو کشیدگی ہے اس کا آپ نے ہلکا سا تذکرہ کیا، تو اس کشیدگی کو کس طرح سے ممکن ہم بنا سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے حالات اور معاملات پہ ہم قابو پا سکیں بحیثیت مسلمان؟ دیکھیے مسلمان کو سب سے پہلے مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے نا، بالکل ایسا مسئلہ حل ہے۔
क्या कहने, सुबहान अल्लाह। यकीनन नाज़रीन कराम, जिस तरह से अल्लामा साहब ने बहुत अच्छी मालूमात हमें फ़राहम की कि हमें इत्तेहाद के साथ और एक यूनिटी के साथ अपना जो भी सफ़र है ज़िंदगी का उसे आगे बढ़ाना चाहिए, और उसमें किसी भी किस्म की दिलों में जो खलिश होती है उसे खुदारा उसे दूर कीजिए। चाहे वो किसी भी फ़िरके से कोई मुंसलिक होता है, वो आपके अपना अक़ीदा है, आपके अपने अकायद हैं, उस पर रहिए, लेकिन बहरकैफ फिर भी हमें मुत्तहिद रहना है, चूँकि यही हमारे पाकिस्तान की हसीन सरज़मीं का ख़ासा है, और इंशाअल्लाह ये ता क़यामत ये सरज़मीन इसी तरह महफूज रहेगी। आमीन सुम्मा आमीन। मैं यहाँ पर चाहूँगा अल्लामा साहब आपकी तरफ बढ़ना, आपकी क्या आ रहा है इस हवाले से, जैसा कि आपने तमाम गुफ्तगू समाअत भी की, आज का हमारा मौजू का उन्वान भी यही है, तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जिस तरह हज़रत ने फरमाया है कि सैयद अली ख़ामनेई शहीद, उन्होंने ये जो जितना भी मामला हुआ ये अपनी एक ज़ात के लिए, अपने एक मसलक के लिए, या सिर्फ़ अपनी एक कौम के लिए नहीं बल्कि पूरे एक आलम इस्लाम के लिए उन्होंने ये मामला किया। बेशक। और आपकी जो कुर्बानियाँ हैं, आपकी जो पीछे अगर हम आपकी आलो औलाद की तरफ जाएं तो वो भी इसी मिशन पर रहे। जैसे हज़रत ने फरमाया कि मौला कायनात शर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपकी ज़ात मुक़द्दसा ही एक ऐसी ज़ात है कि जो आपके साथ जुड़ेगा तो उसके साथ ये मसला पेश आएगा, क्योंकि ये मोहब्बत हर किसी के नसीब में ये नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है, क्या कहना, ये मोहब्बत अली हर किसी के मुक़द्दर में नहीं है, हुब्बे अली, हुब्बे अली। तो ये उसी के नसीब में, उसी के मुक़द्दर में हुब्बे अली आती है कि जिसको अल्लाह ने दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह ने उसको मुंतखब कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या कहने। जैसे कि कई हमारे बुज़ुर्गान दीन जब दुनिया में आते हैं तो उनकी विलायत का जब चर्चा होता है, हमारे गांव के अंदर एक अल्लाह के कामिल वली हैं, तो उनसे जब पूछा गया कि आपको ये सब कुछ कहाँ से मिला, आपके अंदर ये बहादुरी, ये शुजाअत, ये जज्बा, तो उन्होंने फरमाया जब मैं माँ के पेट के अंदर था तो उस वक्त मुझे अली की मोहब्बत अता कर दी गई थी। क्या कहने हैं। तो फिर उनका मसला ऐसा हुआ कि उन पर फिर फतवाबाजी हुई, उनको क्या से क्या कहा गया। तो जब उनकी शहादत हुई तो हमने कहा यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। तो हज़रत ने जैसे फरमाया कि भाई जिस रास्ते पर सैयद अली ख़ामनेई थे ना, तो इसी रास्ते पर जो भी जाएगा तो उसको ये मर्तबा, ये मामलात ये मिलेंगे। किबला यानी कि मैं इसमें एक इजाफा करूं, जी जी प्लीज़। मुश्किल ये है कि फतवे सिर्फ अली के नाम पर ही आते हैं। क्या कहना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। रहबर मौज़ूद मैं यहाँ पर एक बात मुझे जुमले की याद आ गया कि मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की जब शहादत हुई ना, तो जब उस मलऊन ने आप पर वार किया तो आपकी पाक ज़ुबान से जो जुमले निकले, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। तो मैं सोचता रहा कि यार ये मौला कायनात ने ये जुमले कहे हैं, ठीक है, वो तो कामयाब थे, पहले भी कामयाब थे, अब भी कामयाब हो गए, लेकिन अगर हमारी ये चाहत हो कि हमें भी ये मर्तबा, ये मकाम मिले आपकी मोहब्बत में, तो फिर मैं सोचता रहा। तो मुझे एक इसका जो जवाब मिला है वो इस तरह मिला है कि जब भी मैं ज़िक्र अली करता हूँ ना, तो जब कहीं से वार होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये बयान, मेरी ये मोहब्बत भी कबूल हो गई। सुभान अल्लाह, क्या कहने। और मैं चाहूँगा किबला इसी मौजू को मज़ीद कंटिन्यूटी में आप आगे की तरफ बढ़ाएं। आपने माशाल्लाह गुफ्तगू समात की, आज आपके चेहरे की माशाल्लाह मुस्कुराहट परवरदिगार पहले तो सलामत रखे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से। आमीन सुम्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि बात यह है कि आपने बड़े बड़े उलमाए कराम को आपने पहले उनको सुन लिया और आखिर में मुझ जैसे तिफले मकतब के हाथ में आपने माइक दे दिया, तो कुछ बोलने को बचा नहीं। बात मोहब्बत अली की है तो बस मैं इतना कहूँगा कि अली से मोहब्बत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अली से मोहब्बत सिर्फ वही कर सकता है कि जिसका बाप एक हो और माँ एक हो। क्या कहने हैं। सुभान किबला, मैं चाहूँगा इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाना, लेकिन नाज़रीन कराम फिल वक्त जो है वक्त हुआ जाता है बज़्म रमज़ान के वफ़े का। जैसे ही वफ़े से लौटेंगे तो मज़ीद बज़्म को आगे बढ़ाएंगे।
ایک مرتبہ پھر بزم رمضان دیکھنے والے تمام ناظرین کرام کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے جس طرح ہم یہاں پر گفتگو آپ تمام ناظرین تک منتقل کروا رہے تھے تو چاہیں گے اسی طرح کی علمی معلوماتی گفتگو آپ لوگوں تک منتقل ہو، ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے آپ ہمارے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز بلال کلاسک کے عظیم و عالیشان پروجیکٹ سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پر چونکہ دلشاد حسین صاحب موجود ہیں، تو میں دلشاد بھائی آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ آپ نے گفتگو بھی سماعت کی، میں چاہوں گا اپنا بھی ذرا اس حوالے سے بھی تھوڑا موقف جو ہے اسے اجاگر کیجیے، ساتھ ہی ساتھ جی ایف ایس فیملی کا آپ حصہ ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دونوں سوالات کو میں نے مشترکہ کر دیا تاکہ مختصر دورانیے میں آپ کی بات مکمل ہو۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ مولا کائنات کی شہادت کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا ثانیہ تھا اور ہمارے لیے ایک آگے کی زندگی کو ایک گزارنے کے لیے ایک راستہ بتا دیا کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیا جائے اور اسی پہ چلا جائے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، جس طرح بھی ہو، ہم نے حق کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے بالکل اور اپنے دین پہ چلنا ہے بے شک۔ اور جہاں تک ہمارے جی ایف ایس اور بلال کلاسک کا تعلق ہے تو یہ ہم خدمت کر رہے ہیں ایکچولی جی ایف ایس کے توسط سے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پروجیکٹس لے کر آئیں اور آسان ایک ساتھ پہ لے کر آئیں تاکہ ہر شخص کے توسط پہ ہو، دسترس پہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو بلال کلاسک بھی جی ایف ایس کا اسی طرح کا ایک برانڈ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم 80 گز کے پلاٹ، 100 گز کے پلاٹ اور 120 گز کے پلاٹ وہ ہم آسان ایک ساتھ پہ دے رہے ہیں۔ اور اس پہ یہ کہ ابھی رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے ہم نے کچھ پیکیجز نکالے ہیں جس میں یہ بزم رمضان کی توفیق، بس بالکل ہاں، اس کے تو پہلے ہم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ اس پہ یہ تھا کہ اگر ہم 3 پلاٹ بک کراتے ہیں تو اس پہ یہ ہے کہ ایک اسمارٹ فون ہم اسی وقت جو ہے بکنگ کے وقت ہم ایک اسمارٹ فون دے رہے ہیں اور اسی طرح اگر 5 پلاٹ کی بکنگ پہ ہم ایک بائک دے رہے ہیں۔ یہ جو بائک یہاں پر لگی بالکل اسی طرح یہ بائک جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم بکنگ کے ٹائم دے رہے ہیں۔ بہترین ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ موٹر سائیکلز جو لگی ہوئی ہیں یہ آپ لوگ کی منتظر ہیں، اور جتنی زیادہ آپ لوگ بکنگ کروائیں گے بلال کلاسک کے بہترین پروجیکٹ میں، نہ صرف آپ کی جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں اس میں بہتری آئے گی، ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ہے وہ برانڈ نیو موٹر سائیکل دی جائے گی، اسمارٹ فونز دیے جائیں گے۔ دلشاد بھائی میں چاہوں گا آپ اپنی گفتگو کنٹینیو کریں۔ ہاں، تو اور یہ کہ اس پہ اس پالیسی سازی میں جو ہے وہ انیل بھائی کا ہمارا بڑا کردار ہے، نو ڈاؤٹ۔ یہ ساری بالکل ان کی محنت کا ہی نتیجہ ہے، ان کی جو ہے ان کے توسط، ان کی رہنمائی سے ہی ہم چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ باقی یہی نہیں، اس کے علاوہ بکنگ کے آسان بکنگ ہے ہمارے پاس، 3 لاکھ روپے کی اماؤنٹ جسٹ بکنگ ہے۔ باقی جو اس کی جو پیمنٹ شیڈول ہے وہ لوگوں کے دسترس کے حساب سے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے پاس 4 سال 5 سال کا پلان ہوتا ہے، جی جی، تو یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو آن ٹائم ڈلیوری بھی دے دیں، اور ایسا ہے کہ کوشش یہ ہے کہ ہماری 3 سال میں ہی ہم ان کو ڈلیور کر دیں۔ اچھا، اور صرف بات یہاں نہیں ختم ہوتی کہ پلاٹ پہ، اس کے علاوہ ہمارے جو بلال ہائٹس کے بہت سارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جہاں پہ شاپنگ مالز ہیں، فلیٹس ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہم آسان ایک ساتھ پہ دے رہے ہیں۔ جو پلاٹ کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں، جو فلیٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، سیم یہی پروسیجر ہم اس کو انہی 3-4 سالوں میں ہم ڈلیور کریں گے انشاءاللہ۔ میں چاہوں گا دانیال اسی گفتگو کو کنٹینیو کروانا۔ آپ بھی ماشاءاللہ جی ایف ایس فیملی کا ایک باقاعدہ حصہ ہیں اور ہماری یوتھ میں سے ہیں، جین زی میں سے ہیں، تو آپ بتائیے کہ آپ جب آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو آپ ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹیکل کرتے ہیں، کس طرح سے ان کو آسانی کے ساتھ سہولت جو ہے وہ میسر کروانے میں ان کا شانہ بشانہ ساتھ دیتے ہیں؟ عدنان بھائی، جیسے ابھی دلشاد بھائی نے کہا کہ ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں، اب کسی کی کوئی افورڈ کر سکتا ہے، کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہم اس طریقے سے مینیج کرتے ہیں کہ ہر مطلب عام آدمی جو ہے نا وہ بھی لے، ٹھیک ہے۔ جیسے 3 لاکھ روپے بکنگ ہے، جی جی، ٹھیک ہے، اس پہ جیسے دلشاد بھائی نے کہا کہ ماہانہ کے ساتھ جیسے 15,000 روپے ہم نے رکھی ہے انسٹالمنٹ۔ اب کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ 15,000 روپے پے کرے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے مطابق جو ہم اس کا شیڈول بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس طریقے سے ایزی ان کو مثلاً دانیال جیسے مثال کے طور پہ کسی کے پاس 3 لاکھ روپے کی اماؤنٹ نہیں ہے اور وہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ ہے، تو کیا وہ بھی بکنگ کروا سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا کروا سکتا ہے، اس کا بھی ہم نے حل نکالا ہوا ہے۔ جیسے کسی کے پاس 3 لاکھ روپے نہیں ہے، وہ ایک ساتھ نہیں دے سکتا، تو ہم ان کو تھوڑا سا ٹائم پیریڈ دے دیتے ہیں، صحیح، کہ جیسے 1 ہفتہ 2 ہفتے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ بولے ہیں تو 2 ہفتے، کہ آپ اس کو اپنا ٹائم پیریڈ کے اندر اس کی پیمنٹ کی آپ کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ کمپلیٹ کریں اور اپنی فائل کو آپ کنٹینیو کریں۔ ماشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام، ہمارے ساتھ یہاں پہ چونکہ جہاں زیب بھی موجود ہیں، جہاں زیب آپ کیا کہنا چاہیں گے، اپنی چھت اور اپنا گھر ہونا اس مہنگائی کے دور میں کتنا ضروری ہے؟ بالکل، یہ بڑا زبردست ان لوگوں نے پیکیج نکالا ہوا، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ عوام جو ہے اس سے بینیفٹ حاصل کرے اور
जितना हो GFS सके के बिलाल GFS क्लासिक के प्रोजेक्ट में। बिलाल क्लासिक की जानिब से जो इन्होंने पैकेज निकाला है बहुत अच्छा पैकेज है, और इस टाइम पर जो महंगाई है इस दौर में ये इस तरह से इसके साथ जो इनामात वगैरह भी दे रहे हैं माशाल्लाह, जो उन्होंने पैकेज दिया है, अल्लाह पाक बरकत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और नाज़रीन कराम, जैसा मैंने आपको बताया था, वफ़े पे जाने से पहले हम यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्मी गुफ्तगू भी आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट करने में कामयाब हों। जिस तरह किबला मौजूद हैं अल्लामा साहब, तो अल्लामा साहब जिस तरह ज़रबत मौला अली के हवाले से हम यहाँ पर तमाम अहवाल बयान कर रहे हैं, हर तरह के नुक्ता नज़र को भी हम ज़ेर गौर लेकर आ रहे हैं। तो आपका चूँकि माशाल्लाह इसमें बहुत ज़बरदस्त मुशाहिदा है और मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीज़ हों, तो आप मैं चाहूँगा मज़ीद हमारी रहनुमाई फरमाइए। ये जो मौजूदा सूरत हाल है और मौला अली की शहादत से लेकर जिस तरह ईरान की सूरत हाल अभी मौजूदा चल रही है, इस हवाले से हमें क्या ऐसी हिदायत मिलती है, क्या हमें ऐसा अपनी रोज़ाना की प्रैक्टिस में ऐसा प्रैक्टिकल करना चाहिए जिससे हम अपनी इस्लाह कर सकें? देखिए, इश्क इंसान को बहुत बुलंदी पे लेके जाता है। बेशक अगर ये वाकई इश्क हकीकी अगर बेदार हो जाए ना, तो इंसान को रास्ते पता चल जाते हैं कि मुझे किस रास्ते पर चलना है, और इश्क हकीकी की आखिरी मंजिल तो खुदा ही है। उस रास्ते पर फिर चलते हुए इंसान कुछ भी नहीं देखता, उसकी मंजिल क्योंकि खुदा है। अब वो खुदा तक उसने क्योंकि जाना है, तो फिर शहादतें और ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। और अभी जो मौजूदा हालात हैं, आपके जो बात पिछले उस पर रुक गई, और मैंने इशारतन कहा कि हमें मुसलमानों का साथ देना चाहिए। कुछ गलत फहमियाँ अभी ईजाद की जा रही हैं। ज़ाहिर है दुश्मन है जो हमला कर रहा है वो फिर इस तरह के लोग भी बनाएगा और 10 चीज़ें होंगी। मिसाल के तौर पर ईरान पर हमला हुआ, उसने हमला नहीं किया, सही पर शहीद हुए, उन्होंने किसी को नहीं मारा था, शुरू वहाँ से हुआ। तो जवाब क्या होगा कि आपको रुद्दुल हजर मिन हैसु जा, जहाँ से पत्थर है वहीं पलटा दो, मौला कायनात नजुल बलागा में फरमाते हैं। अब अगर ईरान पलट कर किसी अड्डे पर हमला कर रहा है तो उसका मकसद ये नहीं कि वो किसी मुसलमान पर हमला कर रहा है। तो ये बातें जो हैं आज हम सबको समझनी पड़ेंगी, गलत फहमियाँ जो है मुसलमानों को समझनी पड़ेंगी, ताकि हम किसी के सही समत में जा सकें और सही जगह का साथ दें, सही जगह पे तायुन करके कि भाई इतनी बड़ी शहादत हुई है, और उस खून की बरकत ये है, कम अज़ कम मैं ये कहूँगा उस खून की बरकत ये है कि आप देखें कि जो लोग उनके मुखालिफ थे वो भी उनकी तरफ आ गए। बिल्कुल ऐसे ही। और जो लोग उनको, मिसाल के तौर पर खुद ईरान के अंदर कुछ लोग ऐसे थे, या ईरानी कह लें, वो कहीं पे भी रहते हैं, जिनके इनकलाब से थोड़ा सा वो था, इख्तलाफ था थोड़ा सा कि अच्छा खासा वो ज़िद इनकलाब लोग हैं, अब वो भी वापस पलट कर आ रहे हैं। वो ख़वातीन जो चादर नहीं पहनती थी वो कहती थी इस खून की बरकत ये है कि हम चादर पहनने के लिए तैयार हो गए। तो ये कोई मामूली खून नहीं हुआ, उसको समझने की ज़रूरत है। खुदा के लिए समझें कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। हर बात पर आँखें बंद करके जो हमने एतबार नहीं करना कि जो भी सुना दिया हम उस पर चले गए। मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि मौला फरमाते हैं अलमोमिन कईस, मोमिन अक्लमंद होता है, चालाक होता है, होशियार होता है, समझता है। बाकी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ज़रबत के हवाले से। तो देखें, ये ज़रबत शब 19 ये बड़ा, मतलब हमारे पास तो शायद अल्फाज भी ना हो, लेकिन किस तरह ये ज़रबत का अमल होता है, थोड़ा सा मैं इस तरफ इस पस मंज़र में लेके जाऊँगा कि शब ज़रबत आखिरी रात है अमीर कायनात की, और आखिरी रात यानी इफ्तारी की बात कर रहा हूँ, आखिरी इफ्तारी है। और उन दिनों में अमीर कायनात का ये सिलसिला होता था कि अपने बच्चों के यहाँ और कभी इब्ने अब्बास के यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर जो है वो मेहमान होते थे, उन्हें बुलाया जाता था। आज की रात जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के मेहमान हैं, और एक बेटी बाप के लिए जब इफ्तार लाएगी तो क्या नहीं लाएगी, लेकिन आप अमीर कायनात के इफ्तार देखें कि 2 रोटियाँ हैं, 2 नान, नमक और दूध और खजूर। इफ्तार करने के बाद कहा कि बेटा क्या तुम चाहती हो कि मैं खुदा की बारगाह में काफ़ी देर खड़ा रहूँ? पापा कौन बेटी ऐसा चाहेगी कि मेरा बाप खुदा की बारगाह? कहा फिर ये 2 ग़ज़ाएँ एक साथ क्यों लाई, एक को ले जाओ। नहीं, अमीर कायनात है, कोई आम आदमी नहीं है। जी जी बिल्कुल, अमीरुल मोमिनीन है, एक चीज़ ले जाओ। तो होना क्या चाहिए था कि बेटी नमक ले जाती, बाप मेरा दूध से खाए। और जनाब उम्मे कुलसूम ने भी ऐसा ही किया, बेटा नमक को रख दो, दूध ले जाओ। आखिरी इफ्तारी नमक के साथ कर रहे हैं। वो इफ्तारी नमक के साथ हुई, और उसके बाद फिर एक दफ़ा बाहर सहन में आए, आसमान की तरफ देखा, एक जुमला फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब जनाब उम्मे कुलसूम ने, बेटी ने ये सुना तो दौड़ती हुई गई इमाम हसन को लेकर आई कि बाबा से पूछो ये कैसी बातें कर रहे हैं। इमाम हसन पूछते हैं कि बाबा आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? फरमाया कि मैं मुसलसल मौत के आसार को देख रहा हूँ। और फिर इसके पीछे बहुत सी रिवायत है, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा तो अपने मौजू से ना हटूँ। जी जी। उस रात मौला इबादत करते रहे, कभी सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, कभी मुसल्ले पर आते हैं, कभी आसमान को देखते हैं, और जब वो घर से बाहर जाने लगते हैं तो घर की मुर्गाबियाँ जमा हो जाती हैं। यानी एक जानवर देखें वो कितना मानूस है अली अलैहिस्सलाम से, वो लिपट लिपट कर जो है वो आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, तो वो अपनी शायद बेज़बानी में ये कह रहे हैं कि मौला कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जानवर जो है वो बहरहाल जानता है।
اور جب جانے لگے تو امام حسن وغیرہ کو روک دیا. ایک روایت یہ ہے کہ روک دیا کہ آپ یہیں پہ رکیں. اس کے بعد جب گئے تو ابن ملجم جو ہے وہاں اوندھا پڑا ہوا ہے کیونکہ اس کے نیچے تلوار ہے, وہ تلوار زہر میں بجھا کر لایا ہے. آپ یقین کریں مجھ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے. بہرحال مولا اس کو جگا کر کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ, خدا کی عبادت کا وقت ہے. اور جب خدا کی عبادت کے لیے جگایا اور پھر جاگ گیا. وہ جس کام کے لیے آیا تھا, میرے کائنات نے اپنی آخری اذان کہی اور پورے کوفے نے وہ اذان سنی. روایت کے جملے کہ وہ اذان پورے کوفے میں گونجی ہے. اس کے بعد مولا نے جب نماز شروع کی ہے اور مولا سجدے میں گئے, اس میں مختلف روایتیں ہیں کہ وہ پہلی رکعت کا سجدہ تھا یا دوسری کا تھا. بہرحال جب سجدے میں گئے تو وہ جب تلوار چلی ہے, جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ امیر کائنات فرماتے ہیں فزتو برب الکعبہ. آپ نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیے یہ قانون ہے, دنیا کے بہترین لوگ بدترین لوگوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں, چاہے اس زمانے میں ہو یا اس زمانے میں ہو. اچھے لوگ برے لوگوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ, شب قدر کی رات بہترین رات, مسجد بہترین مکان, سجدہ بہترین عمل, یہ ساری بہترین چیزیں مل کر امیر کائنات کے ساتھ جمع ہوئیں. اور جب تلوار چلی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. علی کے امیر کائنات کے لیے کہا گیا جب شہادت ہو گئی اور جب شام تک باتیں پہنچی تو شام والے مسکرانے لگے, کہنے لگے علی کا مسجد میں کیا کام تھا, علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ یہ پھیلایا گیا تھا, مسلمانوں کو بتایا گیا تھا کہ علی کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. آج بھی یہی چل رہا ہے, آج کے علی کے لیے بھی یہی ہو رہا ہے. صرف ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہے. ہم آج کہتے ہیں کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم یہ کر لیتے, کچھ بھی نہیں کرتے. اگر ہم آج کر سکتے ہیں تو اس وقت بھی کر سکتے ہوتے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ جب تلوار چلی فرمایا فزتو برب الکعبہ, فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. اور جیسے یہ تلوار چلی آسمان پر ملائکہ میں کوہرام, اور روایت کے الفاظ ہیں کہ جبرائیل نے آواز فرمائی تہدمت واللہ ارکان الہدا, خدا کی قسم ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے. قد قتل امیر المومنین, مومنوں کے امیر مارے گئے. اب آپ تھوڑا سا امیجن کیجئے اس چیز کو, تصور کیجئے کہ جب یہ آواز پورے کوفے نے سنی ہوگی, جب بیٹیوں نے سنی ہوگی تو کیا کیفیت ہوگی. اللہ, وہ بیٹی جو دروازے تک روتی ہوئی آئی کہ بابا آج کی رات نہ جائیں, آج کے دن آج کی فجر گھر پہ پڑھ لیں. روتی ہوئی آ رہی ہے بیٹی کہ بابا نہ جائیں, لیکن بہرحال جو امر الہی ہے وہ تو ہونا ہے. اب کس طریقے سے امیر کائنات کو اٹھایا گیا ہوگا, گھر تک لایا گیا ہوگا. روایت کے جملے ہیں کہ جب کوفے کے لوگ روتے پیٹتے مولا کائنات کو گھر کی طرف لا رہے ہیں تو روک دیا, کہا کہ اس کے آگے نہیں. بس اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو مجھے آگے لے کر چلو. کسی نے سوال کیا کہ یا علی آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ ہمیں آگے نہیں جانے دیتے. فرمایا کہ اب جب میں آگے جاؤں گا میری بیٹیاں مجھے دیکھیں گی تو آوازیں بلند کریں گی. علی نہیں چاہتا کہ علی کی بیٹیوں کی آوازیں کوئی اور سنیں. اور پھر ایک وقت آیا کربلا کے بعد کیا ہوا, علی کی بیٹیوں کے ساتھ زمانہ جانتا ہے. وہی مسلمان تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, بظاہر مسلمان کہتے تھے, لیکن جو علی کی بیٹیوں کے ساتھ چادریں چھین لے وہ کاہے کا مسلمان, علی کے بیٹے کو قتل کر دے وہ کاہے کا مسلمان. بہرحال بات دور چلی جائے گی, ضربت کی بات ہو رہی ہے. پھر امیر کائنات کو جب گھر پہ لایا گیا, ایک صحابی ہے وہ بضد ہے کہ مجھے اپنے مولا سے ملنا ہے. اب گھر کی کیفیت عجیب ہے, بچے رو رہے ہیں. امام حسن سے کہا کہ مجھے ایک دفعہ مولا سے ملنا ہے. لوگ دیکھیں یعنی امیر کائنات سے کس طرح کی توقع رکھتے ہیں اور امیر کائنات کیسا کرتے ہیں. امام حسن باہر آئے اور کہا کہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیے کہ میرے بابا کی کیفیت اچھی نہیں ہے. لیکن ایک وہیں پہ رکا ہوا ہے, اس وقت ابن الباتا, کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, مجھے ایک دفعہ علی سے ملنا ہے. اندر گئے, مولا سے پوچھا مولا بابا آپ سے ملنا چاہتا ہے. اور جب مولا نے اندر بلایا, مولا پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا. اب یہ تو پتہ ہے کہ طبیعت خراب ہے, سب کچھ ہو چکا, یعنی مولا کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے آنا ہوا. کہنے لگا مولا مجھے علم عطا کیجیے. اس موقع پر بھی وہ سیکھنے کے لیے, اور مولا وہیں پہ سکھانے کے لیے, اسی کو تو امام کہتے ہیں, اسی کو تو علی کہتے ہیں, اسی کو تو در علم کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی سکھا رہے ہیں. بہرحال یہ ایک تفصیلی روایت ہے کہ پھر مولا نے کچھ علوم اس کی فرمائش پر اسے عطا کیے. لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ جب مولا کو لایا گیا تو مولا کے قاتل کو بھی پکڑا گیا. اب مولا کائنات نے فرمایا امام حسن علیہ السلام سے کہ بیٹا حسن اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو, اگر میں بچ گیا تو میں خود ہی اس سے بدلہ لے لوں گا, اور اگر میں نہیں رہا تو اس پہ اتنی ہی ضرب لگانا جتنی اس نے لگائی. عدالت دیکھیے, اس سے بڑھ کر نہیں ہے, جتنا اس نے وار کیا اس کے اوپر اتنا ہی وار کرنا. بیٹا ابھی اس کو شربت پلا دو. اور اسے شربت پلایا گیا. علی اپنے قاتل کو شربت پلا رہے ہیں. آپ سب نے یہ روایت سنی ہے, لیکن کبھی سوچا کہ علی قاتل کو شربت کیوں پلا رہے ہیں؟ کیا یہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا؟ کیا وہ روزے سے نہیں تھا؟ علی یہ بتا رہے ہیں کہ جو میرے اوپر حملہ کر رہا ہے وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں. علی نے شربت پلا کر بتا دیا کہ یہ دین کے کچھ نہیں, دین کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہو سکتا. بالکل.
اور جس طرح قبلہ آپ نے یہ کہا کہ شربت پلانے کی جو روایت ہے ہم نے بہت بے تحاشا مرتبہ یہ سماعت کی، اور اس سے کبھی اس اینگل سے بھی دیکھا جائے کہ شربت کیوں پلا رہے ہیں صبح ہی صبح روزے کی حالت میں. آج موجودہ صورتحال میں بھی ہمیں بہت سارے ایسے منافقین ملتے ہیں جو کہ ہماری صفوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہمارے سے اس طرح کے معاملات سرزد کرتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا تعین وہی ہے کہ جو ہماری صفوں میں بیٹھا ہو، ہمارے لباس میں ہمارے ساتھ بیٹھا ہو، وہی تو منافق ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہمیں چاہیے ناظرین کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کو برقرار رکھیں. اور قبلہ بھی یہاں پر موجود ہے. قبلہ آپ کیا اس بات کو مزید سیکنڈ کرنا چاہیں گے؟ بات میری شروع ہوئی تھی تو وہیں ختم ہو گئی تھی. نہیں آپ اتفاق کی بات ہے کہ وفا آ گیا. بالکل بالکل. تو میں امید کرتا ہوں شاید اب وفا نہ آئے انشاءاللہ. دیکھیں دو چیزیں ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کا ایک قول ہے کہ امام مولا کائنات کا قول ہے. مولا کائنات کا قول کیا ہے کہ اگر جسم فنا ہونے کے لیے ہے تو شہادت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. بالکل. دوسرے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیوں ہے شہادت؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے سامنے لشکر یزید بہت بڑا لشکر تھا؟ کیا امام اس کو ختم نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن امام جانتے تھے کہ جو سمراٹ میری شہادت سے آئیں گے وہ میری جنگ جیتنے سے نہیں آئیں گے. خود امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر کوئی انسان بے ہوش ہو جائے تو اس کو پانی کے چھینٹے جگاتے ہیں، لیکن اگر کوئی قوم بے ہوش ہو جائے تو شہداء کے خون کے چھینٹے ہیں جو اس کو زندہ کر دیتے ہیں قوم کو. اللہ. اسی فلسفے پہ رہبر معظم تھے. جب تک رہبر معظم حیات تھے تو طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی، یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں، یہ ہماری نہیں ہے، یہ فلانے، یہ ڈھمکانے. لیکن رہبر معظم کی شہادت نے، ان کے خون کے چھینٹوں نے پورے اقوام عالم بلکہ اقوام اسلام کو جگا دیا. بے شک. وہ مسلمان جو کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو ان کی جنگ ہے، ان کی جنگ ہے، اس سے ہمارا لینا دینا نہیں، آج وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، رہبر معظم کی شہادت فقط اور فقط کسی فرقے یا کسی مذہب، خاص مذہب یا اپنے ملک کے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے تھی. سبحان اللہ. آج وہ ان کو بھی عالم اسلام کا قائد و لیڈر مانتے ہیں. بالکل. اور اگر ہم مانتے ہیں تو پھر اس کا بہترین طریقہ ہے کہ جیسے وہ چلا رہے تھے، جس طرح وہ چاہ رہے تھے، ہم اسی طرح چلیں. اور اس طرح کے چلنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آج جو رہبر معظم نئے آئے ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی، تو ہم ان کو لبیک کہتے ہوئے جیسا وہ کہہ رہے ویسے ہم چلتے رہے. ٹھیک ہو گیا. اور ناظرین کرام، یقیناً گفتگو بہت اچھے نہج پر ہم نے لا کے تھامی ہے. ہم چاہتے ہیں اس وقت بزم رمضان کے وقفے کو اختیار کرنا، اور جیسے ہی وقفے سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں بزم رمضان دیکھنے والے تمام ناظرین کو. اور جیسا کہ ناظرین کرام وقفے پہ جانے سے پہلے یہاں پر بہت زبردست ہم گفتگو کر رہے تھے. ہمارے ساتھ یہاں پر چونکہ علماء کرام اور یہاں پر مفتیان کرام موجود تھے اور علمی معلوماتی گفتگو کا ہم حصول ممکن بنا رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے یہاں نمائندگان موجود ہیں، دلشاد بھائی موجود ہیں، دانیال موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ مزید بتائیے کہ بزم رمضان کی ٹرانسمیشن کے طفیل مزید بینیفٹ جو ہے وہ آگے کنٹینیو رہے گا یا یہ صرف رمضان میں ہی تمام ناظرین کے لیے آفر موجود رہے گی؟ نہیں، بالکل انشاءاللہ اس طرح کے ہمارے جو ہے اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں. ہم اپنے کسٹمرز کے لیے اپرچونیٹیز لے کر آتے رہتے ہیں. سارا سال ہوتا ہے. بس اس دفعہ رمضان میں یہ تھا خصوصی ہم نے کچھ بائکوں کا اہتمام کیا ہوتا. باقی یہ کہ اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ بھی ہمارے پاس بکنگ میں ڈسکاؤنٹس مل جاتے ہیں چیزیں. تو یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ فلیکسیبلٹی رہتی ہے ہمارے پاس. فلیکسیبلٹی ہمیشہ رہتی ہے، بلال کلاسک کی طرف سے بھی اور جی ایف ایس کی طرف سے. بالکل ماشاءاللہ. دانیال آپ کچھ اس حوالے سے دیکھیں. جی ایف ایس کا عدنان میں آپ کو بتاتا چلوں، جی ایف ایس کا ایک منصوبہ کہہ لیں آپ اس کو، ایک ویژن کہہ لیں. ایک ویژن کہہ لیں کہ جی ایف ایس کا ویژن یہ ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا بندہ جو ہے نا، جیسے مڈل کلاس ہو یا لوور مڈل کلاس ہو، وہ اس کا اپنا کاروبار ہو، اپنا گھر ہو. تو اس طریقے سے جی ایف ایس کوئی نہ کوئی اپرچونیٹی لوگوں کے لیے دیتا رہتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ رمضان ہے تو رمضان میں کوئی مطلب کوئی کیا کہتے ہیں ایک طریقے سے کہہ لیں خاص کوئی اہتمام کیا گیا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. پورے سال کوئی نہ کوئی جی ایف ایس کی طرف سے آفرز لگتی رہتی ہیں. اور انشاءاللہ ناظرین کرام یہ آفرز یوں ہی کنٹینیوٹی میں برقرار رہیں گی، چونکہ آپ لوگوں کی اس میں شمولیت بے انتہا ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہمارے لیے بہت خاص ہے. تو آپ لوگ اپنے ہمارے جتنے بھی آفیسز ہیں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے، اسپیشلی بلال کلاسک کے، آپ وہاں پر جائیے، وزٹ کیجیے. اور بزم رمضان کی ٹرانسمیشن کا آپ لنک جب دیں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹس بھی ملیں گے، ساتھ ساتھ آپ کو جو بیش قیمتی انعامات ہیں ان کا بھی حصول ہوگا. اور یہاں پر چونکہ قبلہ موجود ہیں، علامہ صاحب آپ نے گفتگو وقفے پہ جانے سے پہلے سماعت کی، تو آپ کی کیا آ رہا ہے جس طرح سے یہاں پر علامہ صاحب نے ایک نشاندہی کی
جو شربت پلانے کا یہ جو ہم روایت میں سنتے ہوئے آ رہے ہیں، جو قاتل تھا ابن ملجم، اس پہ پہلے تو لعنت بے شمار، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ابن ملجم تو وہ ظاہر ہو گیا، اس کا وہ کفر، اس کا جو نفاق ہے، لیکن اس کی جو آل و اولاد ہے آج تک برقرار ہے۔ بالکل، اس کا جو وار تھا وہ تلوار سے تھا، اور آج اس کی اولاد ہے، اس کا جو وار ہے وہ زبان سے ہے۔ صحیح، تلوار کا وار وہ تو ظاہراً ہے، لیکن یہ جو زبان کا وار ہے یہ اندر سے ہو کر ایک مولائی پر جب یہ پڑتا ہے تو یہ اسی کو پتہ چلتا ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن ملجم کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت عمار بن یاسر غالباً اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، کہ مولا کائنات کو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلے اشارہ دے دیا تھا کہ اے علی، کائنات کے اندر دو شخص ایسے ہیں کہ جو بدبخت ہیں، ملعون ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے؟ فرمایا ایک وہ کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کرے گا، قتل کرے گا، اور دوسرا وہ کہ جو تمہیں شہید کرے گا، تمہاری یہ داڑھی مبارک جو ہے یہ خون سے رنگین ہو جائے گی۔ یعنی آپ کو پہلے اس کو آقا کریم نے مولا کو آگاہ فرما دیا تھا۔ اب ابن ملجم کی بات تو تقریباً ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ کر رہا ہے، لیکن ابن ملجم کی جو اولاد آج تک موجود ہے، تقریباً ہر بغل کے نیچے میں کہوں گا کہ ہر جگہ پر یہ موجود ہے، کہ تلوار کا وار تو سامنے نظر آتا ہے، لیکن یہ جو زبان کا جو وار ہے نا، یہ جب بھی علی کی یا علی والوں کا ذکر ہوگا تو یہ وار ہوتا رہے گا۔ جیسے ابھی راہبر کی جو شہادت ہوئی ہے، تو اس پر آپ دیکھیں کہ اس میں جتنے بھی یہ ابن ملجم کی جو اولاد ہے نا، اس وقت ملک کی سلامتی کو نہیں دیکھ رہے، موجودہ حالات کو نہیں دیکھ رہے۔ اتنا بڑا دشمن اسرائیل اور امریکہ، بجائے اس کی مذمت کرنے کے یہ راہبر کی مذمت کر رہے ہیں۔ اللہ معافی دے، استغفر اللہ۔ بے شک آپ نے بالکل وجہ فرمایا، اسی کی آل و ایک اولاد تسلسل ہے اس کا، آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں۔ میں چاہوں گا قبلہ اسی سوال کو آپ کی طرف بھی منتقل کروانا، اور ساتھ ہی ساتھ جی میں ساتھ میں قبلہ ایک اور سوال بھی میرے ذہن کی کوشش میں چاہوں اس کی بھی وضاحت ہو جائے نا، بہت ضروری ہے تمام ناظرین تک یہ منتقل ہو۔ مولا علی علیہ السلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ لوگ ظاہر ہم لوگ مخاطب کر لیتے ہیں، ہماری چونکہ بحیثیت طالب علم میں چاہتا ہوں میری نالج میں بھی اضافہ ہو، تمام ناظرین تک بھی پیغام منتقل ہو۔ تو مولا علیہ السلام کو اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے ہیں تو کیا نعوذ باللہ اس سے ان کی فضیلت میں کسی قسم کی کمی آ جاتی ہے؟ اچھا، پہلے تو میں اس کو کنٹینیو کروں گا کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ مومن کیس ہوتا ہے، فتن ہوتا ہے، فتین ہوتا ہے، اور آپ نے کہا کہ آج کل کے دور میں جو رہبر کے حوالے سے یہ بھی ہوا۔ دیکھیں، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے 30 میزائل پھینکے یا 30 ٹن کا میزائل پھینک دیا، اور اسی وقت آپ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس تصویریں آ گئیں، تو اس ملبے میں تصویر اندر کون کھینچ رہا تھا؟ صحیح وہ بات، تصویریں آپ تک کیسے پہنچیں؟ وہ تو بہرحال آج کل جو بھی ہو رہا ہے اے آئی ٹیکنالوجی آپ کہہ جی، لیجیے، تو آپ تصویریں بھی دکھاتے ہیں، دونوں میں سے ایک، ہاں دونوں میں سے ایک بات تو پھر آپ کی غلط ہے نا۔ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن ملجم کے حوالے، کیونکہ آپ نے کہا وہی سوال ادھر آ رہا ہے، تو ابن ملجم کے حوالے سے میں عرض کروں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، پہلے نبی کی ذات کو سمجھیں کہ نبی کون ہے۔ فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ رسول بغیر وحی کے بات نہیں کرتے، اب جو بھی بات ہوگی وحی کے ذریعے ہوگی۔ فرمایا اب اس میں یہ نہیں ہے کہ رشتہ داری ہیں، جذبات ہیں کہ فلاں میرا رشتہ دار ہے تو اس کے لیے کچھ اور الفاظ ہیں، فلاں میرا دشمن، نہیں، اب جو بات ہوگی آفیشل ہوگی، اوپر سے آئے گی۔ فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور میں سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا من احب علی فقط احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ من احبنی فقط احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ من اذا علی فقط اذانی، جس نے علی کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ من اذانی فقط اذا اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ من اذا اللہ وہو فی النار، جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی وہ جہنمی ہے، دوزخ میں جائے گا، ایک ہی ہوگا۔ پھر قرآن کی طرف چلیے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو لعنت تو ہے ہی ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ لعنت سے بچ کے کہاں جائیں گے؟ ہاں ہاں بے شک، تو لعنت تو ہے ہی۔ رہ گیا آپ کا اگلا جو ہے کہ علی علیہ السلام کو کوئی رضی اللہ کہے، کوئی علیہ السلام کہے، کوئی کچھ بھی نہ کہے، علی کے فضائل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ علی شروع میں بھی علی تھے، علی آخر تک علی رہیں گے، علی کی فضیلت علی کی فضیلت۔ بے شک بے شک۔ یقین طور پہ ناظرین کرام، مولا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس طرح بھی مخاطب کریں گے تو ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
غدیر کے موقع پر میں چاہوں گا ہلکا سا اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے تھوڑا سا، تو میں چاہوں گا مناسب. دیکھیں میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ یہ بغیر وحی کے بات نہیں کرتے، اب جو بات ہوگی اوپر سے ہوگی. اور غدیر کے موقع پر لوگوں کو روک کر پوچھا ہے الست اولیٰ بکم من انفسکم. اچھا غدیر جو ہے وہ ایک جگہ ہے آخری حج سے یا پہلے حج سے جب واپس آ رہے ہیں وہاں پہ خطبہ فرمایا. جی خطبہ فرماتے ہوئے لوگوں کو جمع کیا، جو نہیں تھے ان سے کہا کہ جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، جو آگے وہ پیچھے آ جائیں. ان سب کو بلانے کے بعد فرمایا کہ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ تم پر حق نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلیٰ. یہ سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، اس کے علی مولا ہیں. اس کا مطلب یہ زبانی نہیں ہے جس طرح مجھے فالو کرتے ہو میرے بعد علی کو بالکل اسی طرح فالو کرنا، رسول سمجھ کے، رسول کی جگہ سمجھ کر، ویسا سمجھ کر فالو کرنا. یہی مولائیت ہے اور یہی ولایت کا ایک سلسلہ ہے. سبحان اللہ. اور یقین کے طور پہ ناظرین کرام آج بہت زبردست علمی معلوماتی گفتگو کا ہمیں حصول ممکن ہوا. اور جس طرح ایام علی چل رہے ہیں تو مولا علی مشکل کشا کی جو فضیلتیں ہیں اس پہ میرا خیال ہے کہ 1 دن کی نشست یا 2 دن کی نشست یا 3 دن کی نشست بھی بہت محدود ہے، اور زندگی ہی بہت محدود ہے. تو ہمارے پاس پوری زندگی ہے ان کی شخصیت کا مشاہدہ کرنے کے لیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا مشاہدہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے سب سے چونکہ افضل مولا علیہ السلام ہیں. بہرحال یقین طور پہ آج کی نشریات امید کرتے ہیں کہ تمام ناظرین کرام نے بہت زیادہ پسند فرمائی ہوگی. اسی کے ساتھ تمام مہمانوں کا اپنا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عدنان خان آپ سے باقاعدہ الوداع یعنی کہ اجازت اختیار کرے گا. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. 21ویں شب چونکہ شہادت مولا علی ہوگا اس کی نسبت سے ہم محفل اپنی یہاں پر نشریات منعقد کریں گے. فی الوقت کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ ناصر. پاکستان زندہ باد. حسین کا بابا سمجھ نہیں آتا، جسے حسین کا بابا سمجھ نہیں آتا، وہ جان لے اسے کعبہ سمجھ نہیں آتا. ہے جس کے مولا محمد ہے اس کے مولا علی، ہے جس کے مولا محمد ہے اس کے مولا علی. تجھے نبی کا یہ جملہ سمجھ نہیں آتا، انہی سے بغض انہی پر درود پڑھتے ہو، انہی سے بغض انہی پر درود پڑھتے ہو. تمہارا دین میں چھپنا سمجھ نہیں آتا. عجب ہے حافظ قرآن ہے یاد ساری کرن، مگر کتاب کا نقطہ سمجھ نہیں آتا. جسے حسین کا بابا سمجھ نہیں آتا، وہ جان لے اسے